अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम सुनने वालों को और पूरी कौम को पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। ये हमारी खुशबख्ती है कि अल्लाह ताला ने हमें आज़ाद फ़िज़ाओं में पैदा किया और हम एक आज़ाद मुल्क के आज़ाद शहरी हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो लोग जो हम पर मुसल्लत किए गए, जो हमें पूरी दुनिया में रिप्रेजेंट करते हैं, लीड करते हैं, हमारी नुमाइंदगी करते हैं, जो हमारे कौमी तशख़्ख़ुस के सफ़ीर हैं, क्या वो वाकई आज़ाद हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है जो आज पूरी कौम के सामने मौजूद है, जिसका जवाब आज हमें दो तकरीरों की शक्ल में मिल गया। पहली तकरीर शहबाज स्पीड की तरफ से की गई। ये वो किरदार हैं जिनको बिठाने के लिए कुछ लोगों को उठाया गया। ये बैठे तो ज़रूर, लेकिन इन्होंने पूरी मईशत का जो पहिया था, जो निज़ाम था, उसे बिठा दिया। ये लोगों के दिलों में नहीं बैठ सके, बल्कि पाकिस्तान को एक ऐसे रास्ते पर लेकर जा चुके हैं जहां पर पूरी कौम अब एक लीडरशिप की तरफ देख रही है। दूसरी तकरीर खान साहब की तरफ से की गई। तकरीर के 15 से 16 नुकात ऐसे थे जिसमें पूरी कौम को आने वाले 75 सालों का एक रोड मैप मिल गया। शहबाज स्पीड ने जो तकरीर की, एक लिखी हुई तकरीर थी, टेलीप्रॉम्प्टर सामने था, जिसने जो कुछ लिखकर दे दिया वो उन्होंने कह दिया और वो अपने ख़ानदान की तर्जुमानी करते नजर आए। मिसाक मईशत का उन्होंने तज़किरा किया, कितने कर्जे मजीद लेने हैं उसका हाल अहवाल कौम के सामने रखा। एक रोड मैप मौजूद नहीं था। खान साहब की तकरीर में अगले 75 बरसों की एक हकीकत थी, एक नवीद थी जो उन्होंने पूरी कौम को सुनाई, और वो फ़लसफ़ा है आज़ादी का फ़लसफ़ा। खान साहब ने पाकिस्तान की ताकतों के हवाले से भी कुछ इंकिशाफात किए, कुछ बातें कही हैं। पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन के हवाले से भी कुछ कहा, और दो ख़ानदान जो मुल्क के अंदर मुसल्लत रहे, पाकिस्तान को लूटते रहे, मईशत को कमज़ोर करते रहे, उसका भी हाल पूरी कौम के सामने रख दिया। खान साहब की सबसे जो हाईलाइट थी इस तकरीर की, जो उन्होंने कही और हकाइक जो कौम के सामने रखे कि साजिश करने वालों सुन लो, लोगों के साथ किसी किस्म की डील नहीं करूंगा। आपने पिछले 3 माह में देखा होगा, इमरान खान को उठाकर गिराने की कोशिश की गई, बिठाने की कोशिश की गई, और फिर मारने की, यानी इस निज़ाम से माइनस करने की भी कोशिश की जा रही है। अदारों को इस्तेमाल किया जा रहा है, फौज को इस्तेमाल किया जा रहा है, बयानियां बनाया जा रहा है कि जनाब इमरान खान शहीदों के खून पर, लहू पर सियासत कर रहे हैं। कुछ ताकतें लड़ाने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान की पुलिस को इस्तेमाल किया गया, पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी को इस्तेमाल किया गया इमरान खान के ऊपर। उन्होंने खुद भी कहा कि गंदा लिटरेचर लिखा गया, किताबें लिखी गई, किरदार कुशी की गई, तोशा खाना का रेफरेंस, फिर फॉरेन फंडिंग और ना जाने क्या क्या। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान स्टिल स्टैंडिंग टॉल, झुका नहीं सके इमरान खान को। इन लोगों की शायद ये ख्वाहिश थी कि जब सब कुछ कर लिया जाएगा तो इमरान खान को एक कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में लाकर हम अपनी मर्जी की बात मनवा लेंगे। मैंने बहुत पहले ही बात कही थी, और अक्सर अपनी दोस्तों के साथ जब बैठे होते हैं और जो सवालात हमें मौसूल होते हैं, हम ये बार बार कहते हैं कि इमरान खान कॉम्प्रोमाइज पोजीशन में कभी भी नहीं आएंगे। वो मरना पसंद करेंगे, अपनी सियासत को ख़त्म करना पसंद करेंगे, लेकिन किसी से डील नहीं करेंगे, याद रखिएगा। और बाज़ लोग ये कहते हैं कि खान साहब क्यों जाकर बात नहीं करते, बैठते क्यों नहीं हैं मेज़ के ऊपर, और हर चीज़ का एक हल मौजूद होता है। अब सबसे इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है, जिस तरफ खान साहब ने भी और ये जुमला कहा, ये ऐसे नहीं कहा। पाकिस्तान के जो ये बैक डोर है ना सियासत के, यहाँ पर मुसलसल कुछ ना कुछ होता रहता है। कुछ ताकतें पैगाम लेकर जाती हैं और उन ताकतों के ज़रिए कोशिश की जाती है कि दरमियाना रास्ता निकाला जा सके जो सबके लिए बेहतर हो। इस वक्त जो मेरी इंफॉर्मेशन है, और मैं इससे पहले भी आपके सामने रख चुका हूँ, कि इमरान खान को मिसाक मईशत, यानी ये जो बात अब इन्होंने कही है कि हम बैठकर और बातचीत करने के लिए तैयार हैं, इसकी वजह जो प्रेशर डालकर देखना था वो देख लिया। इमरान खान पीछे नहीं हट रहे, ये ऐसे नहीं की जा रही। बैकडोर बाकायदा इस पर काम किया जा रहा है कि जब अक्टूबर नवंबर गुजर जाएगा तो फिर आपने इन तमाम ताकतों को इकट्ठा कैसे करना है, इलेक्शन कैसे जो हैं वो मुल्क के अंदर करवाए जा सकते हैं। ये बड़े बड़े मसाइल जो हैं वो कुछ लोगों के लिए बन चुके हैं।
اور خان صاحب نے جب سے یہ ایک روڈ میپ دیا، اس کی طرف بھی میں آتا ہوں، اور یہ مسائل میں مزید اضافہ ہو رہا ہے۔ خان صاحب نے آج ایک بڑا زبردست کام کیا، اور یہ پاکستان کے ہر بچے کو بتانا چاہیے۔ جب 25-30 برسوں بعد ہم اپنے بچوں کو پاکستان کی تاریخ کے بارے میں بتائیں گے نا، تو ہمیں یہ اس آج کی اس تقریر کو یاد رکھنا بہت ضروری ہے، چونکہ 75 برسوں کا ایک روڈ میپ اس کے اندر موجود ہے۔ خان صاحب نے آج پاکستان کے کچھ کرداروں کے ویڈیو کلپس چلائے ہیں۔ مثال کے طور پر خواجہ آصف صاحب کا ایک کلپ چلایا، اور انہوں نے کہا کہ معیشت جو ہے وہ وینٹیلیٹر کے اوپر موجود ہے، اور امریکہ خدا نخواستہ پاکستان کو ختم کر دے گا اگر وہ پلگ جو ہے وہ کھینچ لیا گیا۔ شہباز شریف، میں بھکاری نہیں ہوں، مانگنے نہیں آیا، آپ تصور کر رہے ہوں گے مانگنے آیا، وہ بھی کلپ چلا دیا۔ قوم کو چہرہ دکھا رہے ہیں ان دو خاندانوں کا۔ پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ پچھلے کئی برسوں میں پاکستان کے اندر 400 ڈرون حملے ہوئے، ڈالر گر رہے تھے، جنرل مشرف کا نام لیا، ڈالر آ رہے تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یار، کچھ ہوتا ہے تو ہونے دو۔ خان صاحب نے اپنی ماضی کی تقریریں، یعنی 1996 کے اندر تیرا میرا رشتہ ہے کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور پاکستان کا مطلب کیا، یہ بات وہ آج کی نہیں کر رہے۔ بعض لوگ یہ اکثر سوال اٹھاتے ہیں کہ خان صاحب نے شاید قوم کو بیوقوف بنا رہے ہیں، اور اسلام کو مذہب کارڈ پلے کیا جا رہا ہے۔ 1996 میں کون سا مذہب کارڈ جو ہے خان صاحب کے لیے ضروری تھا پلے کرنا؟ وہ اس نظریے کے ساتھ بڑے ہوئے، انہوں نے اپنی سیاسی جماعت اور سیاسی کوششوں کو اس نظریے کے ساتھ جو ہے وہ پروان چڑھایا۔ یہ آج کی کوئی پیداوار نہیں ہے۔ اکثر لوگ وہ سوال یہ کرتے ہیں، اور وہ قاسم سوری کا کلپ بار بار جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے کہ جناب اس پہ اسلامی ٹچ جو ہے وہ آپ دیں، ضرور دیں۔ یہ آج کی بات نہیں ہے۔ اس وقت کون سا قاسم سوری صاحب جو تھے وہ کہیں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ موجود تھے، اس وقت کون سا ٹچ دیا جا رہا تھا؟ تو اپنے جنون کانسیپٹ کو، نظریے کو کیسے پروان چڑھایا خان صاحب نے اپنے پچھلے 26 سال کی سیاست کے اندر، آج اس کا احاطہ کیا ویڈیو جو یادداشتیں ہیں اس کی شکل کے اندر۔ پھر سب سے انٹرسٹنگ بات اس میں یہ رہی ویورز کہ ایک خاندان کی حقیقت آج عیاں کی ہے۔ لوگ اکثر بھول جاتے ہیں، جناب ہم تو جدی پشتی جو ہیں وہ امیر تھے۔ یہاں تو میں نے بعض لوگوں کو اپنی ذات بدلتے ہوئے دیکھا، اور انہوں نے کہا کہ جناب ہم تو شروع سے ہی سید ہیں، ہم تو شروع سے ہی جو ہیں قریشی ہیں، ہم تو شروع سے ہی اوان ہوتے ہیں، ہم تو شروع سے ہی ملک ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے ماضی کو ریکنسٹرکٹ کر لیتے ہیں۔ سیاسی جماعتیں بھی کچھ ایسا ہی کرتی ہیں، جب وہ اپنی جو پہچان ہے وہ بدلتی ہے نا۔ آپ کو یاد ہوگا 2011 کے اندر خان صاحب نے آواز اٹھائی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس کے حوالے سے کہ آپ کی انکم اتنی تھی، پیسے اتنے ہیں، لیکن اپارٹمنٹ کہاں سے آئے؟ پورے خاندان نے اس کی نفی کی۔ ایک کلپ چلایا گیا، اور وہ کلپ یہ تھا سلمان شہباز کا، جو بھائی صاحب بھاگے ہوئے ہیں میرے پاس یہاں پہ لندن میں، زیادہ دور نہیں، یہیں پاس ہی ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب دکھائیں ریکارڈ پر کہاں پر کون سی پراپرٹیز، کس پراپرٹیز کی آپ بات کریں، ہمیں تو معلوم ہی نہیں۔ لیکن پھر اس کے بعد دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ ایک اور کلپ چلتا ہے جس میں مریم بھی یہ کہتی ہیں کہ جی مجھے نہیں معلوم کہاں سے پراپرٹیز آئی، کہاں سے آئی، کس نے نکالی، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، میری برطانیہ کیا پاکستان میں بھی کہیں کہیں جائیداد نہیں۔ یہ ان کے الفاظ یعنی تاریخ کا حصہ بن گئے۔ یعنی 30 برس بعد جو 75 برس کا روڈ میپ دیا نا، یہ بڑے ڈیسائسو مومنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور لوگ اس کو یاد کریں گے۔ بچوں کو بتایا جائے گا کہ کس طرح دو خاندانوں نے پاکستان کو لوٹا، اور تمہارے بڑے کس طرح کھڑے رہے، اور ایک لیڈر آیا جس کا نام عمران خان تھا، اس نے قوم کو جگایا۔ آج خان صاحب جو کہتے ہیں نا کہ حقیقی آزادی کی جنگ، ویورز حقیقی آزادی کی جنگ شروع ہو چکی ہے، اور انشاءاللہ جس طرح خان صاحب نے کہا اگلے برس دوبارہ حکومت جو ہے بدل چکی ہوگی، اور عمران خان کی حکومت ہوگی، اور حقیقی آزادی یعنی ہم اپنے فیصلے خودداری کے ساتھ اپنے ملک کے اندر کریں گے۔ پھر ایک دوسرا اس خاندان کی حقیقت، دوسرا فیصلہ جو ہے وہ آیا، ویڈیو جو چلائی گئی، اس ویڈیو کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ حسین نواز صاحب جو ہیں وہ نمودار ہوتے ہیں، اور حسین نواز صاحب جا کر کیا کہتے ہیں یہ بھی بہت انٹرسٹنگ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ یہ پراپرٹیز جو ہیں وہ ہماری ہیں، اور اس کے بینیفیشری، اس کا انہوں نے ذکر بھی کیا کون اس کا بینیفیشری ہے۔ اور پھر یہ سیریز جو ہے وہ چلتی ہے، یعنی پہلے آپ ڈینائل دیتے ہیں، پھر ایکسیپٹنس ہے۔ آپ کی ڈینائل اور ایکسیپٹنس کے چکر میں قوم نے آپ کو جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے انکار کر دیا، آپ کو ہمیشہ کے لیے ڈیفائی کر دیا، اور اگر آپ جتنی مرضی کوشش کریں دوبارہ ایکسیپٹنس کی، قوم جو ہے وہ آپ کو کسی صورت بھی ایکسیپٹ جو ہے ویورز نہیں کرے گی۔ اس پوری سچویشن میں ایک سب سے انٹرسٹنگ بات جو خان صاحب نے کہی، اور یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اس لیے اس کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے کیونکہ ویورز یاد رکھیے گا ایک ڈیل کی بازگشت لندن میں ہو رہی ہے، اور مجھ سے کچھ لوگوں نے سوال بھی کیا ہے،
اور آج پاکستان سے کچھ صحافیوں کا بھی سوال آیا, وہ یہ کہتے ہیں کہ شاید کوئی باجوہ صاحب کی کوئی ملاقات ہوئی ہے. اب دیکھیں یہ بات کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی ہے, یہ ایک علیحدہ سوال ہے, لیکن میں آپ کو یہ بات بڑی ذمہ داری کے ساتھ بتا رہا ہوں. ایک پرپوزل رکھا گیا ہے اور اس پرپوزل کے مطابق کچھ فرمائش کی گئی ہے نواز شریف صاحب کی طرف سے, اور فرمائش میں انہوں نے وہ جو آپ نے سنا ہوگا نا کہ انوکھا لاڈلا کھیلنے کو مانگے چاند, اور وہ کیا کہتے ہیں, انہوں نے پہلا جو سوال اٹھایا وہ یہ کہتے ہیں کہ میری سزا کو معاف کروایا جائے, اور سزا کو جب معاف آپ کر دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں پاکستان آؤں تو جاتی عمرہ کو آپ نے ہر صورت سب جیل جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہے. پھر اس کے بعد وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ میرے خاندان کے اوپر جتنے بھی کیسز اسے بھی ختم کریں گے, مجھے جلسوں میں جانے کی اجازت ہوگی, میں عوام کے درمیان جاؤں گا. یعنی آج خان صاحب نے بھی اس کا ذکر کیا کہ ایک لیول پلینگ فیلڈ جو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, اسے کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ستمبر کی ڈیٹ دی تھی, ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ کچھ کوششیں سیریس لیول پہ ہو رہی ہیں اور عدالتوں کے ذریعے ان کی حفاظتی ضمانت بھی منظور ہو جائے گی, اور ایک بھرپور قسم کی کوشش جو ہے وہ کر کے اس خاندان کو ریلیف دیا جائے گا. ستمبر میں اگر نواز شریف نے پاکستان آنے کی کوشش کی, چاہے وہ اسلام آباد اتریں, لاہور اتریں, ان کا استقبال عمران خان ہی کرے گا اور مقام ان کا جیل ہوگا. یاد رکھیے گا, ہم وفاق اور صوبوں کے درمیان ایک بڑی زبردست قسم کی کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں, اور یہ کنفرنٹیشن یہیں نہیں رکے گی, گرفتاریاں بھی ہوں گی, آپ بنی گالہ کے اندر داخل ہوں گے, پنجاب حکومت جاتی عمرہ میں داخل ہوگی, مریم کو گرفتار کیا جائے گا. ابھی آپ نے صرف ٹریلر دیکھا ہے, ٹیزر پھینکا گیا. ٹیزر کیا کہتا ہے کہ جناب عطا تارڑ صاحب اور پھر جو ایک دوسرے رانا مشہود صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے چھاپے مارے گئے ہیں. اگر کہیں پر غلطی بھی کی گئی بنی گالہ کے اندر داخل ہونے کی, تو پھر ہم ایک ملک کے اندر جو ہے کنفرنٹیشن دیکھ رہے ہیں, اور یہ کنفرنٹیشن صرف سیاسی جماعتوں کی حد تک محدود نہیں رہے گی بلکہ عوام تک جو ہے یہ منتقل ہو چکی ہے. خان صاحب نے کی اس تقریر سے پہلے ایک بڑی سٹیٹمنٹ جو وہ جاری کی گئی, اور اس پہ جانے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 75 برس آنے والے 75 برس کا جو روڈ میپ بنایا ہے اس میں کیا ہونے جا رہا ہے. 4 ماہ پہلے عمران خان الیکشن موڈ میں جا چکے ہیں, اور اب اس الیکشن موڈ کو مزید کنٹینیو کیا جائے گا. الیکشن کمیشن کو بھی آج آڑے ہاتھوں لیا گیا, اور انہوں نے کیا کہا, جملہ یہ تھا کہ ایک بزدل آدمی, ایک ڈرپھوک آدمی, ایک جھوٹے آدمی, یہ خان صاحب کے الفاظ تھے. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک جوتا پڑا, یعنی وہ الیکشن کمیشن پہ جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں وہ الیکشن کمیشن کی وجود کو, الیکشن کمیشن کی جو غیر جانبداری ہے اور جس طرح وہ کلیم کرتا ہے کہ جی ہم غیر جانبدار ہیں, اس پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان لگا دیا گیا ہے. اور جب تک اس الیکشن کمیشن کی رخصتی نہیں ہوتی, ضمنی انتخابات ہوں, عام انتخابات ہوں, انہیں کسی صورت بھی قبول نہیں کیا جائے گا. ویورز, آئندہ کا روڈ میپ کیا ہے؟ خان صاحب پنڈی, کراچی, سکھر, حیدرآباد, پشاور, ملتان, ارٹک, ایبٹ آباد, ملتان, بہاولپور, سرگودا, جہلم, گجرات اور کوئٹہ میں بھی جو ہے وہ جلسے کریں گے. اور ایک خطرے کی گھنٹی آصف علی زرداری کے لیے بھی بج چکی ہے, اور خان صاحب نے یہ بھی کہا کہ ہم نے ایک ڈھیل دی رکھی تھی جو مقابلہ کرنا چاہیے تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے کی طرف, انشاءاللہ اس کا جو ہے وہ ڈٹ کر مقابلہ کیا جائے گا اور کسی صورت بھی ان کو بھاگنے نہیں دیا جائے گا. آپ نے آج اگر خان صاحب کی تقریر سنی ہو تو ایک امریکہ کے حوالے سے اپنے سٹانس کو انہوں نے دوبارہ دہرایا کہ اینٹی امریکن کسی صورت بھی ہم نہیں ہیں, لیکن ہم عزت چاہتے ہیں, برابری کے تعلقات چاہتے ہیں, غلامی نہیں چاہتے. اور پھر انہوں نے امریکہ کی کچھ مثالیں بھی دی جو وہاں پر پاکستانی بستے ہیں, کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے, اور اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا. ویورز, اسٹیٹمنٹ جاری کیا گیا ہے, اور یہ اسٹیٹمنٹ فواد چودھری صاحب کی طرف سے جاری کیا گیا ہے کہ اگر آپ نے بنی گالہ میں گھسے تو ہم مریم کی گرفتاری بھی کر سکتے ہیں. یہ بہت ہی الارمنگ چیز ہے. اور پھر دوسری طرف عطا تارڑ کی پر چھاپے مارے جا رہے ہیں, اور میری اطلاعات کے مطابق اگر وہ پنجاب میں داخل ہوئے تو انہیں دھر لیا جائے گا اور اب کسی قسم کا لحاظ نہیں کیا جائے گا. اسی پوری سچویشن کے اندر, تقریر کے اندر, جو سی ایم پنجاب ہیں پرویز الہی صاحب, ان کی بھی ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا, اور رانا ثناء اللہ کے لیے بھی خطرے کی گھنٹی بجا دی گئی ہے. رانا ثناء اللہ کو پھانسی ہوگی ایسا کہنا ہے پرویز الہی صاحب کا. بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے,
یعنی 25 مئی کو جو کچھ بھی ہوا اب لوگوں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا. اور اگر آپ نے دیکھا ہو تو خان صاحب نے ان تمام فیملیز کا بھی ذکر کیا, انہیں وہ بھولے نہیں ہیں, اپنے کارکنوں کو نہیں بھولے جس کو راوی کے پل سے نیچے دھکا دے کر گرا دیا گیا اور پھر وہ اپنی جان سے گیا. اس کی فیملی کا ذکر بھی متعدد بار مختلف جو ٹویٹر سپیسیز ہیں ہوتا رہا, میری ان سے بات بھی ہوئی. خان صاحب نہیں بھولے اور باقاعدہ طور پر اب اس کے اوپر ایکشن بھی لیا جائے گا ان طاقتوں کے خلاف. ویورز یہ ہمارا آج کا شو تھا. اپنے کمنٹ سے ضرور بھیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے, اللہ نے